अम्मा बाद, आज हमारा तीसरा सालाना तलबा जोड़ है। तो मैं तलबा से तलबा वाली बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन अता फरमाया है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दीनदार आदमी की दीनी ज़िम्मेदारी बयान फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू, कि आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा न करो, लोगों को खुशखबरी सुनाओ और लोगों को नफ़रत से बचाओ। इस उसूल के तहत एक मुबल्लिग़, एक दाई, एक आलिम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसका पैकर लगाए। अब यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा ना करो, इसका मकसद हम सिर्फ ये समझते हैं आम तौर पर, कोई आदमी जा रहा हो, रास्ते में उसके लिए कोई कांटा रहा तो उसको मुश्किल हो जाएगी, रास्ते में उसके लिए रास्ता अच्छा होना चाहिए, उसको मुश्किल आ जाएगी, जगह सही सौड़ी हो तो सौखा थी हो उसको मुश्किल आ जाएगी, ये मकसद। हालांकि यस्सिरू वला तुअस्सिरू दीन के हर शोबे से मुताल्लिक़, दीन का हर ऐसा शोबा जिस जगह बंदे के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात आए ना, तो वहाँ मुश्किल ख़त्म करें। वो मुश्किल मसाइल की हो तब, फ़ज़ाइल की हो तब, दलाइल की हो तब, एतक़ादी हो तब, कोई सी भी मुश्किलात हो, हम उस मुश्किल को हल करने वाले बनते हैं। अब ज़रा मैं इसकी थोड़ी वज़ाहत शुरू करता हूँ। यस्सिरू वला तुअस्सिरू में एक बात समझ आती है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने आसानी की बात फरमाई है। अब आसानी का मतलब क्या है? आसानी का मतलब ये है कि बंदा किसी जगह कोई आलिम है, वो किसी कौम से गुफ्तगू कर रहा है, मसाइल बता रहा है, या आपका कहीं दर्स कुरान हो गया है, आपने दर्स कुरान देना है, आपने कहीं बयान करना है, जुमा पढ़ाना पड़ गया है, इस तरीके की उमूर अगर आपके हैं तो आप ऐसी गुफ्तगू करें जो आवाम के पल्ले पड़े, ऐसी बात करें जो आवाम को समझ आए। इसे कहते हैं यस्सिरू वला तुअस्सिरू। हम मुश्किल अल्फाज बयान करने वाले न बन जाएं। आज हमारे अंदर और आवाम के अंदर एक खलीज है, रास्ते में एक बहुत बड़ा फासला है। वो फासले की बुनियाद हम मौलवी हैं, हम मौलवी हैं। वजह हम गुफ्तगू उस तर्ज पे करते हैं, हम गुफ्तगू उस तरीके पे करते हैं, बयान उस तरीके से करते हैं ताकि लोग समझें बड़ा मौलवी है। हमें गुफ्तगू ऐसी करनी चाहिए ताकि लोग समझें यार इसकी बात हमें समझ आई है। यकीन माने अक्सर तौर पे ये लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने पहले क्यों नहीं आते, ये खुतबे के वक्त क्यों आते हैं, नमाज के वक्त क्यों आते हैं? उसकी मेन वजह ये है कि मस्जिद के मौलवी जो बयान करते हैं उनको समझ नहीं आता मकसद क्या है। जब समझ नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ती, तो आती भी नहीं। तो हम मौलवियों को सबसे पहले यस्सिरू वला तुअस्सिरू पे अमल करना चाहिए कि हम आसान से आसान, फ़हम तर, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी के बराबर जहन तक गुफ्तगू ऐसी करें ताकि उनको समझ आए। हाँ, वो कभी कोई ऐसा मौका हो जहाँ आलिमानों गुफ्तगू करनी पड़ जाए, वो कोई वजूहात हो तो वो और बात है, वरना अक्सर कोशिश किया करें कि अल्फाज इतने आसान से आसान बोले ना आपको समझे। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। तवज्जो, मुझे जो अल्फाज की आसानी और मुश्किल अल्फाज से गुजरना पड़ा है ना, वो मुझे पता है। एक गुफ्तगू मेरी तैयार हुई है और मैंने हज़रत को भेजी है। साहिब ने सुनिए, फरमाया यूँ न करो। उसमें मैंने लफ्ज़ बोला था अइम्मा अरबा। साहिब ने फरमाया आवाम नहीं समझती अइम्मा अरबा किसे कहते हैं, आप कहो चारों इमाम, अइम्मा अरबा न कहो। आप मेरी वो गुफ्तगू सुने, उसमें बिल्कुल दौरान तकरीर हमने काट के चारों अइम्मा का लफ्ज़ लगाया। उसमें आराम से आवाज़ आती है चार इमाम। उसकी वजह फरमाया ये लफ्ज़ न कहो अइम्मा अरबा। एक बयान में मैंने ये लफ्ज़ कहा कि इस तरावी के जवाज़ पर कहीं अमल हो रहा है। हुसैन ने फरमाया ये बात अवाम नहीं समझती, यूँ कहो ये तरावी कहीं पढ़ी जा रही है। अब देखो ना, इस जवाज़ पर अमल हो रहा है और ये तरावी कहीं पढ़ी जा रही है। ये मैं आपको आजकल की अपनी बातें सुना रहा हूँ। इस तर्ज पे भी बंदे समझते हैं कि बंदा गुफ्तगू कैसे कर रहा है। हम मौलवी इतनी मुश्किल गुफ्तगू करते। एक दफ़ा एक जगह बैठे थे तो एक मौलवी साहब ने बात की, कहते हैं फ़लाँ जो है ना मेरे ऊपर बहुत बड़ी शफीक है। मैंने कहा ये मैं तो समझूंगा कि शफीक का माना क्या है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जो आम बंदा बैठा होगा वो पूछेगा शफीक को पियो देना है, शफीक का मकसद क्या है? आप कहो ना मेरे साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, यूँ नहीं कहेंगे मेरे साथ बड़ा शफीक है। यही मामले हैं जो हम सख्त ज़ुबान बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ अपने इल्मी अल्फाज बोलते हैं जिसकी वजह से लोग हमसे दूर होते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि हमने मुश्किल अल्फाज को आसान से आसान बयान करना, ये यस्सिरू वला तुअस्सिरू को माना आपको समझ आ जाएगा। अब बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू पे आते हैं। बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू क्या माना? खुशखबरियाँ सुनाओ और नफ़रत से आवाम को बचाओ। खुशखबरी सुनाओ और नफ़रत से बचाओ। खुशखबरी का माना क्या है, नफ़रत का माना क्या है?
خوشخبری کا معنی ہے ایسی گفتگو کرو کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. خوشخبری کا معنی ایسی گفتگو عالم کرے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. وَلَا تُنَفِّرُوا کا معنی ایسی بات نہ کرو کہ بندہ اللہ سے کٹ جائے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی دشمن خدا، کوئی دشمن رسول، کوئی دشمن صحابہ، کوئی دشمن ائمہ ہو اس کے خلاف تقریر نہ کرو. کیوں؟ حضور نے فرمایا وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرت نہ پھیلاؤ. نفرت کا یہ معنی نہیں ہے. نفرت کا معنی یہ ہے آپ اس کا اور اس کے خدا کا تعلق خراب نہ کرو. اور اگر آپ یہ کہو گے کہ اس کے اور اس کے خدا کا تعلق خراب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی گفتگو نہ کرو کسی انسان سے اس کو نفرت آ جائے گی، یہ بہت برا ہے، تو ٹھیک ہے. پھر ابو جہل کے عقیدے والوں کو بھی گلے سے لگا لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان سے نفرت دلا رہے ہیں. فرعون کے خلاف جتنی آیات ہیں وہ بھی قرآن کریم سے نکال لی جائیں، اور مرزائی جتنے رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کو سینے سے لگا لیا جائے. یہ برداشت کر لیں گے آپ؟ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ذمہ دار بندے جن کی گفتگو دنیا بیٹھ کے سنتی ہے وہ اس حدیث پاک کو پڑھ کے عوام کا ذہن خراب کرتے. میں نے ایک مولوی گفتگو سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ممبر نفرت پھیلا رہا ہے، ممبر نفرت پھیلا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرت نہ پھیلاؤ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس مولوی صاحب نے نفرت کا معنی بیان نہیں کیا، یہ کہہ دیا ممبر نفرت پھیلا رہا ہے. نفرت کا معنی اگر یہ ہے کہ کسی بے ایمان کو اپنے سے دور کر دو جو مذہب اسلام کا مخالف ہو، دشمن رسول ہو، دشمن صحابہ ہو، دشمن قرآن، دشمن خدا ہو، اس کو اپنے سے دور کرو. اگر معنی یہی ہے تو پھر میں آیات کی ایسی لائن لگا لوں گا جس جگہ قرآن کریم کہتے ہیں ان کو اپنے سے دور ہٹاؤ. یہ جو ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک پلیت ہے، اس کو اپنی مساجد کے قریب، مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو، یہ سال آخری ہے. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مشرک نہ آئے. یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا مولوی صاحب؟ کیا جواب دے گا؟ قرآن کہتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی اپنے کپڑے پاک رکھ، پلیتی کو دور رکھ. کیا معنی؟ جب یہ آیت اتر رہی ہے ترتیب نزول سے قرآن کریم کی تیسری صورت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہ تیسرے نمبر پہ قرآن آیت اتری ہے. اس کا کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، وثیابک فطہر. کیوں؟ والرجز فاہجر، پلیتی آپ سے دور رہے. کون سی پلیتی پیغمبر کے کپڑوں پہ آتی تھی؟ وہ مشرکین تھے، غلط عقیدے والے تھے، غلط بنیاد اور غلط مذہب والے تھے. ان کی بات یہ ہے کہ آپ کو شرک نہیں بنا رہے. یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان کی شرک کی نفرت بھی بیان کرنا چھوڑ دو، آپ ان کا غلط ہونا بھی بیان کرنا چھوڑ دو. حیران. اچھا چلو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں، ذرا فضائل اعمال کو دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا زکریا کاندھلوی ہمیں کیا سبق دیتے ہیں. مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، فرمایا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضور پاک کے سسر بن گئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ کیسے؟ ان کی بیٹی نے وہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہو گیا تھا، حضرت ام حبیبہ. ابھی والد مسلمان نہیں ہے اور پیغمبر کا سسر ہے. دوران صلح، جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، اس دوران جو 2 سال کا وقفہ تھا، ابو سفیان مدینہ آئے، پیغمبر اسلام سے ملنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا لکھتے ہیں حضرت ام حبیبہ نے کہا مت بیٹھو، پہلے مجھے پیغمبر کا بستر لپیٹنے دو. یہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ بولیے. تو حضرت ام حبیبہ کیا سبق دے رہی ہیں کہ مشرک کو سینے سے لگاؤ، پیغمبر کے بستر پہ بٹھاؤ. اس کا کیا معنی؟ اگر کسی بد مذہب والے کے خلاف بندہ بات کرے تو منبر غلط ہو جاتا ہے. حضرت ام حبیبہ پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور شیخ زکریا نے اس کو فضائل اعمال میں جگہ دی ہے، اس کے بارے میں بندہ کیا کہے گا؟ تو والرجز فاہجر، پلیتی کا معنی یہ ہے، دور کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ سے مشرکین کو اتنا قریب نہ کرے، کافرین کو اتنا قریب نہ کرے کہ ان کے ساتھ گھل مل جائے. اچھا قرآن کریم کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انک اذا مثلہم، انکم اذا مثلہم، اگر تم کافروں کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. تو اس کا معنی ہے کافروں کی طرف ہو جانا چاہیے؟ بولیے نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہاں تو کہتے ہیں نہیں، آپ خوشخبری پھیلاؤ، سینہ بڑا کرو، دل سے لگاؤ. یہ مولوی ترغیب دے رہے ہیں. مولوی، مجھے افسوس ان پہ ہوتا ہے جو کہے ممبر تمہیں غلط راستہ سکھا رہا ہے. کون سا ممبر ہے جو غلط راستہ سکھا رہا ہے؟ کھول کے کہو بھائی اہل باطل کا ممبر ہے. میں بہت وقت بڑا حیران ہو جاتا ہوں. اس دن مجھے ایک دوست نے بڑی عجیب بات کی اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کی وجہ اس مولوی صاحب کا کلپ دو لوگوں نے مجھے بھیجا ہے واٹس ایپ میں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بندہ سمجھائیں. مولوی صاحب کہنے لگے بھائی آج کے بعد اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہو. دیوبندی کہنا
آگ لگانا ہے، اپنے آپ کو امتی کہو۔ اگر یہی بات ہے کہ دیوبندی کہنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو امتی کہو، تو میں پوچھوں گا مولوی صاحب آپ کون ہیں؟ تو یہ کہ میں اپنے والد کے بیٹے ہوں۔ میں کہوں گا اپنے والد کا نام نہ لو، آپ کہو میں آدم علیہ السلام کو بیٹا ہوں۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، حدیث پاک میں حضور نہیں فرمایا تم آدم کے بیٹے ہو، تم اپنے باپ کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ یہ عجیب گفتگو آج کل شروع ہو رہی ہے ممبر سے کہ نا دیوبندی اپنے آپ کو کہنا چھوڑ دو۔ میں حیران ہوں، پڑھا تم نے دیوبند میں، علماء دیوبند نے تمہیں پڑھایا، دیوبند کی وجہ سے لوگ تمہیں سلام کرے، اور تو کیا دیوبندی نے کہو؟ اور آج ہمارے دوست اس پہ پریشان ہو جائیں بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اچھا اگر مانا یہ ہے امتی کہو، تو پتہ ہے امتی مسلمان ہوتے ہیں، امت کی آدھی قسم مسلمان ہے، امت کی آدھی قسم کافر ہے۔ امت اجابت اور امت دعوت، مولوی سمجھتے ہیں امت اجابت کا معنی مسلمان، امت دعوت کا معنی کافر۔ ابو جہل بھی امت دعوت ہے، امتی ہے، فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہے، مرزا قادیانی بھی حضور کو امتی ہے اس معنی میں کہ امت اجابت ہے، خمینی بھی حضور کو امتی ہے، امت اجابت ہے۔ تو پھر کیا کہو گے؟ امتی کہو تو وہ بھی امتی ہیں، آپ بھی امتی ہو۔ تیرے میں اور ابو جہل میں فرق کیسے کریں گے اگر تو اپنے آپ کو حنفی اور دیوبندی اور اہل سنت نہیں کہے گا؟ تو فرق کیسے کریں گے؟ تو ابو جہل ایک سیٹ کیا کرو سو، پھر کہیں گے نہیں ہم امت اجابت ہے۔ اچھا چلو امت اجابت ہے، امت اجابت میں پھر آپ سے پوچھا جائے گا، بہت سے لوگ اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، تم کون سی امت ہو؟ کہیں گے میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ تو اہل سنت میں پھر پوچھا جائے گا بھئی بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تم کون ہو؟ پھر دیوبند پہ آنا پڑے گا۔ اس کی مثال استاد جی گھومن سے دیتے ہیں کہ میں سن 92 کا واقعہ سناتے ہیں، میں مانسیرا میں تھا، استاد جی فرمان لگے کہ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، داڑھی اس کی چھوٹی تھی اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا۔ استاد جی نے اس وقت اس کا نام نہیں لیا، میں بتاتا ہوں، چھوٹے داڑھی کی تبلیغ کرنے والے موجود ہی ہوتے ہیں۔ تو اس نے استاد جی سے پوچھا کہ آپ دیوبندی اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو؟ آپ اپنے آپ کو سیدھا کہو نا میں مسلمان ہوں، یہ دیوبند کی رٹ آپ نے کیوں لگائی ہوئی ہے؟ استاد جی نے فرمایا کہ اچھا میں جواب دیتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا بڑینا۔ یہ بڑینا گاؤں ہے مانسیرا کا۔ تو استاد جی نے کہا کہاں کے رہنے والے؟ کہتے بڑینا۔ استاد جی نے کہا نہیں یہ بات تو غلط ہے، آپ کو تو کہنا چاہیے تھا میں دنیا کا رہنے والا ہوں، آپ نے بڑینا کیوں کہا؟ اس نے کہا حضرت اگر میں کہتا میں دنیا کا رہنے والا ہوں، آپ پوچھتے دنیا کے کس بر اعظم میں؟ میں کہتا جنوبی ایشیا میں۔ پھر آپ مجھ سے پوچھتے جنوبی ایشیا کے کس ملک میں؟ میں کہتا پاکستان میں۔ آپ کہتے پاکستان کے بہت سے صوبے ہیں، کس صوبے میں؟ تو میں کہتا سرحد میں، اس وقت سرحد تھا۔ تو آپ کہیں گے سرحد کے 26 ضلع ہیں، آپ کس ضلع میں؟ میں کہوں گا مانسیرا میں۔ تو آپ کہیں گے مانسیرا بہت بڑا ضلع ہے، مانسیرا میں کس جگہ؟ تو میں کہوں گا بڑینا ہے۔ تو اسی لیے ان تمام سوالوں کے جواب دینے سے اچھا ہے 100 ملا کے دھیکا گڑھ میں بڑینا رہنا۔ تو نے کہا میں بھی اسی لیے کہ اپنے آپ کو کہتا میں امتی ہوں۔ آپ پوچھتے کون سے امتی؟ میں کہوں گا امت اجابت مسلمان۔ آپ کہیں گے کون سے مسلمان؟ میں کہوں گا اہل سنت۔ آپ کہیں گے کون سے اہل سنت؟ پھر میں کہوں گا حنفی۔ آپ کہو گے کون سے حنفی؟ بریلوی بھی تو اپنے آپ کو حنفی کہتے، میں کہتا دیوبندی۔ اسی لیے میں بلّہ نہ لا کے میں دیوبندی ہوں، میں مسلمان نکال ہی نہیں۔ تمہاری تعارف ہے تو ہمارا تعارف نہیں ہے۔ بابا کھلی کھلی بات ہے، ماں کو بدلنا ہمارے بس میں ہے؟ بولیے کوئی بندہ ماں کو بدل سکتا ہے، باپ کو بدل سکتا ہے، قوم کو بدل سکتا ہے، قبیلے کو بدل سکتا ہے، تو مذہب بھی نہیں بدلا جا سکتا، عقیدہ بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ کھلی کھلی بات ہے۔ کوئی مولوی بیچارہ ممبر پہ بیٹھ کے چول مار لے ہوئے ایسا سارے ہوتے بیچارے فلاں نے یہ کہا، میں حیران ہوں مذہب دیوبند اتنا کمزور ہے، اتنا بیت العنکبوت ہے کہ 4 بندے نے کہنا شروع کر دیا اور ہم اس کے خلاف شروع۔ مجھے اس دن ایک آدمی نے کہا آپ اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہیں۔ میں نے کہا پھر میں کیا کہوں؟ آپ مجھے سمجھائیں میں کیا کہوں؟ چپ۔ میں نے کہا بیٹا رضا خانی کے مقابلے میں دیوبندی ہوں، اہل بدعت کے مقابلے میں اہل سنت ہوں، شافیوں کے مقابلے میں حنفی ہوں، کافروں کے مقابلے میں مسلمان ہوں۔ تو میں کیسے اپنی نسبت چھوڑ دوں؟ میں کیسے اپنی نسبت چھوڑ دوں؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ ایک بندہ مجھے اس دن کہنے لگا آپ دیوبندی کہو گے تو اس سے نفرت پھیلے گی کہ ہم صرف دیوبند کے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ میں نے کہا نفرت نہیں پھیلے گی، حقیقت پھیلے گی۔ کہتے کیسے؟ آپ انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، شیخ سعود الشریم امام کعبہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہیں، آ کر کہتے ہیں لقد سررت کثیرا حینما علمت ان برنامج ھذا بدارالعلوم دیوبند۔ پوری تفصیل بتائی ہے کہ جس وقت میں یہاں پہنچا اور میں نے آ کے دارالعلوم دیوبند کی خدمات جلیلہ کو دیکھا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس مجلس میں اسلام کی قربانیوں کا ذکر ہو، دیوبند کی قربانی کا ذکر نہ ہو، وہ مجلس نحوست سے بھری ہو۔ یہ شیخ سریم کے لفظ ہے۔ وَأَنَّهُ مِن بَخْصِ الْحَقِّ وَأَنَّهُ لَا يُقَرُّ۔ آپ اس کے اقرار کے بغیر حق بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا اپنی نسبت بیان کرنا چھوڑ دو گے تو پھر تو یہی حالت رہے گی۔
اسی لیے اپنی دوسری بات یہ ہے کہ میں جو حدیث پاک بیان کر رہا تھا، حضور نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت مت پھیلاؤ۔ خوشخبری کا معنی ایسا کام کرو کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اور نفرت نہ پھیلاؤ کا معنی ہے ایسا کام نہ کرو لوگ اللہ سے کٹ جائیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دشمن خدا، دشمن مصطفیٰ، دشمن اصحاب مصطفیٰ اور دشمن شاگردان اصحاب مصطفیٰ کے نفرت دلانے والوں سے آپ ان کی حقیقت بیان کرنا چھوڑ دو، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فاصدع بما تؤمر، کھل کے بیان کرو اس کو جو حکم کیا گیا، فاصدع بما تؤمر، جو حکم کیا گیا اسے کھل کے بیان کرو۔ اگر یہی بات ہے کہ کسی کافر کے اسلام لانے کی غرض سے بندہ اپنے مسئلے کو ڈھیلا کر دے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہمیں بھول جائیں گی۔ مکہ کے کافر رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، یہ قل یا ایھا الکافرون کی آیت اتری ہے، آپ اس کا کبھی شان نزول تو اٹھا کے دیکھو، یہ قل یا ایھا الکافرون، کافر لا اعبد ما تعبدون کس لیے اتری؟ وہ آئے تھے، انہوں نے آگے کہا تھا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑیے بس معاملے کو، آپ ہمارے بتوں کی نفی کرتے ہیں، ایک کام کرو، 1 سال ہم پورا کہیں گے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، توحید بیان کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کے ساتھ آئیں گے۔ ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا نا نبی علیہ السلام کی جگہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 1 سال معاہدہ کرو، جا 1 سال جنہیں کو اتنے کے دیا سے، لیکن اللہ کے رسول نے تو انکار فرمایا۔ یہ آیت اتری قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بت کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بتوں کی مان کے کبھی خدا کی توحید پہ ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ 2 دفعہ آیات اتری، لکم دینکم ولی دین قرآن کہتا ہے، اور لفظ ہے قل یا ایھا الکافرون۔ کسی کو کافر، برا، بے ایمان، غلط کار، گمراہ کہنے سے نفرت پھیلتی ہے تو اس آیت کا ترجمہ کرنا چھوڑ دو۔ استاد جی حیدری شیخ رحمہ اللہ صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ آپ گمراہ کو گمراہ کہو گے تو وہ ایمان کیسے لائیں گے، کافر کو کافر کہو گے تو کل کو مسلمان ہو جائے گا تو آپ کیا کرو گے؟ تو سائیں نے فرمایا یہ کون سی بات ہے، مسلمان کو پھر مسلمان نہ کہو، یہ بھی تو کل کو کافر ہو سکتا ہے، کافر کو کافر نہ کہو کل ایمان لا سکتا ہے، تو مسلمان کو مسلمان نہ کہو کل وہ یہ بھی کافر ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ بچے کو بچہ نہ کہو کل بڑا ہو جائے گا، بڑے کو جوان نہ کہو کل بوڑھا ہو جائے گا، زندہ کو زندہ نہ کہو کل فوت ہو جائے گا۔ کس بنیاد پہ کہتے ہیں بھائی کافر ہے تو کافر کہیں گے، مسلمان ہے مسلمان کہیں گے؟ یہ ہم مولویوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، ہم کسی کی نرمی کی وجہ سے ابو طالب کے پاس آئے تھے ابو جہل لوگ، کہ انہیں کہو سب کچھ بیان کرو، نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کرنا ہے کرو، بس یہ نہ کہو ان کے بت جھوٹے ہیں، یہ کہنا چھوڑو۔ یہ دوسری آفر تھی اللہ کے رسول کی، اور اس کے مقابلے میں ہم انہیں جتنی خوبصورت لڑکی کہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مال کہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا پیو بڑھاؤ واسطے تیار ہیں، بادشاہ بناتے ہیں۔ بادشاہ پیو ہوتے نا، یہ پیو پوری زندگی پیو ہوتے، بادشاہ پوری زندگی بادشاہ ہوتے، وہ 5 سال بعد اتر نہیں جاتا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ پیو نہ کیا کہ ہم اسے اپنا پیو بنانے واسطے تیار ہیں، جب تک زندہ رہے گا ہمارا بادشاہ رہے گا۔ تو حضور پاک کے لفظ یاد نہیں ہے، یا عمی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکت۔ چچا ابو طالب کو کہا تھا چچا یہ ان کی پیشکشی ہے بادشاہ بنانے کی، یہ تو چھوٹی ہیں، لو وضع الشمس علی یمینی، یہ سورج کو اتار کے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے، والقمر علی یساری، اور چاند کو آسمان سے لے آ کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، کہیں یہ تیرا ہے توحید چھوڑ دے، ما ترکت الا ان اترک ھذا الامر ما ترکت، میں انہیں نیچے پھینک سکتا ہوں، میں دعوت دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی دعوت تو یہی تھی کہ بتوں سے ہٹ جاؤ، بت پلیت ہے، نفرت ہے ان سے، نفرت والی کرو، ہٹ جاؤ۔ یہ آج عجیب صورتحال چل پڑی ہے اور ہم مولوی اس چیز کا شکار ہو گئے، نہیں نہیں نہیں، کافر سے نفرت نہیں کرو، اس کے کفر سے نفرت کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کافر سے نفرت نہیں کریں، اس کے کفر سے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس کا کیا معنی ہے کہ میں اس کافر کو گلے سے لگا لوں؟ اس کا معنی یہی ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اسے مومن تسلیم کر لوں؟ نہیں، اس کے کفر سے نفرت ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچے نے پیشاب کیا اور پورے پیشاب سے لت پت ہے، تو آپ بچے سے نفرت کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کس سے کرو؟ کہتے ہیں پیشاب سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بچے کو اٹھا کے گود میں رکھ لینا، پوترا میں تیرے کو تو کوئی نفرت کو نہیں، ادے کو لینا۔ کہتے ہیں جب تک اس کے جسم پہ پیشاب ہے اٹھا کے گود میں نہیں رکھوں گا۔ میں نے کہا جب تک گمراہی میں مبتلا ہے میں اسے محبت نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں طلبا کے ذہن کو مشوش کرتی ہیں۔ جو کوئی تگڑا مولوی ہوگا نا ادھر ویسے تو مسئلہ کوئی نہیں، میں نے طلبا کا کنونشن بلا کے صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے تاکہ ایک حدیث ہم آپ کو سمجھائیں۔ میں ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ اللہ کرے میں آپ کے ذہن میں اتار پاؤں۔ حضور فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، چھوٹے لفظ ہیں یاد کر لو، کیا فرمایا؟ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، کیا فرمایا؟ یسروا، آسانی پیدا کرو،
ولا تعسروا مشکل پیدا نہ کرو. آسانی کا معنی میں نے کہا کہ صرف نال باں والے کو جھا دو چاہیے آسانی نہیں. آسانی کا ہر معنی ہے. آسانی کا ہر معنی کیا معنی؟ اس کو ساتھ جگہ بھی پیدا کرو, اس کے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا کرو. یہ مشکل میں اس کے ساتھ تعاون بھی کرو. پڑوسی کے حقوق, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بھائی کے حقوق, خاندان کے حقوق, چھوٹے بڑے کے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کس میں ہیں؟ یہ آسانی پیدا کرو. ولا تعسروا کا معنی ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرو. ایسی گفتگو نہ کرو جو عوام سمجھے نہیں. ایسی بات نہ کرو جو ان کے پلے نہ پڑے. ایسی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا رہتا ہوں کہ ہم مولوی, ایک مولوی صاحب مدرسے سے فاضل ہو کے نکلا نا, تو اس کو عوام سے گفتگو کرنا نہیں آتا. تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, باہر نکل کے ایک آدمی کیلے بیچ رہا تھا, تو اسے اس نے کہا وزنن بیچے گا, عددن بیچے گا, کیلن بیچے گا. میں کو تو کوئی نہیں پتہ اترا بھرا کتنا راندن, 12 روپے درجن ہے. وہ سمجھے وزنن عددن کیلن ہے, کوئی اترا بھراوا دے گھر ہوتے کہہ رہے محلے راندن, میں تو نہ سنا. یہ الفاظ اس طریقے سے بولنا مطلب چھوڑ دے. یہ مشکل والے الفاظ, جتنا مشکل, ہمیں اکثر دورے والے لڑکوں کو سمجھاتا ہوں. امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے. یہ لفظ بولا جاتا نہیں بولا جاتا, میں اپنے تخصص میں بات سمجھاتا ہوں کہ اس کا لفظ آسان ترجمہ کرو. امام بخاری نے باب باندھا ہے. لیلا کروڑوں کے بدھا امام بخاری نے باب باندھا ہے کا کیا معنی؟ میں لے کو بتا دیں آپ کو. امام بخاری نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا. اس کی جگہ یہ کہتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا. انگلش والے تو مین چیپٹر ہیڈنگ کہہ دیتے ہیں, تو کتنا آسان ہو جائے گا. یہ گفتگو جو مولویوں میں ہے نا, وہ صرف کلاس میں آؤٹ آف کلاس عوام سے گفتگو ہے. مودودی کی کتاب دنیا میں چھا گئی, حالانکہ مودودی مدرسے کی لیٹرین ہی نہیں صاف کی. کیوں چھا گئی ہے؟ اس کی وجہ عوامی بات. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ لوگوں کی حالت پہ گہری نظر رکھنے والی ہے. یوں ترجمہ کرتے ہیں وہ, یوں نہیں کرتا دیکھنے والا ہے اور ساتھ اس کے وہ سننے والا ہے, جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں. آپ کا اس مسئلے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہیں گے بیچ اس مسئلے کے خیال کیا ہے علماء کرام کا. تو یہ ہم بتائیں کیسی گفتگو کرنے والی ہے. یہ مشکل چیزیں چھوڑ دیں. ولا تعسروا, ایسی بات نہ ہو. اور بشروا ولا تنفروا کا معنی ہے ایسا معنی بیان. بشروا ولا تنفروا کا معنی ہے ایسی گفتگو کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے. ولا تنفروا, ایسی گفتگو نہ کرو لوگ اللہ سے کٹ جائیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے دشمن خدا سے بغض نہ رکھو, دشمن خدا سے بغض نہ رکھو, دشمن نبی سے بغض نہ رکھو. یہ بات نہیں ہے. اگر یہ بات, میں اپنے معنی پہ حدیث سے دلیل لاتا ہوں. دوسری دلیل, توجہ, آپ کو کوئی کہ یہ معنی جو آپ کے استاد نے بیان کیا یہ کہاں سے ثابت ہے, میں اس کی دلیل دیتا ہوں. یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھو, اللہ کے لیے بغض رکھو, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, حدیث ہے. یہ الحب فی اللہ تو سمجھ آتا ہے, والبغض فی اللہ کا معنی کیا ہے؟ ذرا مجھے معنی سمجھو. والبغض فی اللہ کا کیا معنی کریں گے؟ کہ جو اللہ کا دشمن ہے, نبی کا دشمن ہے, صحابہ کا دشمن ہے, ائمہ کا دشمن ہے, اس سے نفرت کرو. یہ معنی ہے یا نہیں ہے؟ یہی ہے. تو یہی معنی جب ہم کرتے تو ہمیں کہتے تم نفرت کا سبق دے رہے ہو. یہ والبغض فی اللہ کہاں جائے گا؟ حدیث پاک میں ہے. میں مشکات جلد نمبر 2 صفحہ 554 سے پڑھنے لگا ہوں. ابواب المناقب سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی, صحابہ کرام سے نفرت مت کرنا. کیوں؟ فمن احبهم فبحبی احبهم, محبت ان سے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, جو ان سے نفرت رکھے اس سے مجھ سے نفرت ہے. یہ جو حضور فرماتے ہیں گویا دشمن صحابہ سے بھی بغض رکھتا ہے, نبی سے بھی بغض رکھتا ہے, لیکن میں تو گلے نہ لاؤں, میں تو امتی رکھنا ہے اپنے آپ کو, میں نے تو اپنے آپ کو نفرت نہیں دلانی نا. یہ کون سا معنی ہم کر رہے ہیں؟ ہر لفظ کا معنی اور مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس سے کچھ آگے پھیلا سکے. تو یس سے بشروا ولا تنفروا, ایسی گفتگو کرو لوگ اللہ سے جڑ جائیں, ایسی نہ کرو کہ لوگ اللہ سے کٹ جائیں. ذہن میں آ گیا. اور ایک معنی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات ختم کرو. یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ جوڑ کے لیے ہم شیعوں کے پاس چلے گئے ہیں, جوڑ پیدا کرنے کے لیے مرزائیوں کے پاس چلے گئے ہیں, جوڑ پیدا کرنے کے لیے. یہ جو ہمارے جماعت والے احباب جوڑ کا لفظ فرماتے ہیں, اس کا اصل مطلب سمجھو کہ جوڑ کا مطلب کیا ہے. ایک جوڑ دو وہ معنی جرا اصل ذکر ہوتی ہے. ایک جوڑ کا وہ معنی جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سمجھایا, حضرات نے سمجھایا, وہ جوڑ کا معنی کیا ہے. یاد رکھو, کسی کافر سے, کسی بے ایمان سے محبت رکھ بیٹھ جاؤ, اس کے خلاف بات کرنا چھوڑ دو. نہیں جوڑ ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم ان کے خلاف بات نہیں کرتے, یہ جوڑ نہیں ہے, یہ توڑ ہے. میں جوڑ کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں. مجھے بتائیں, آپ کا یہ گلاس ٹوٹ جائے, ذرا توجہ رکھنا, یہ گلاس کس چیز کا ہے؟ لکڑی کا ہے.
بولے کس کا ہے؟ یہ گلاس ٹوٹ جائے، 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے، 2 ٹکڑے اس کے ملے، تیسرا ٹکڑا نہ ملے، اور گلاس تو جوڑنا ہے، تو ہم جوتی کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے ساتھ لگا دیں گے، کیوں؟ جوڑ کریں گے نا، جوڑ ہو جائے گا اس کا جوتی کے ٹکڑے کے ساتھ، کیوں؟ اس کا اپنا ہونا تب جوڑ ہے، تو تمہارا بھی مذہب میں اپنا ہو تب اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ غیر مقلد بھونکے کھڑو تو امام حنیفہ کو ماں بھیڑ دی، نعوذ باللہ مت۔ اب سعودیہ غیر مقلد امام صاحب کو ماں کی گالیاں دی ہیں، آپ نے انٹرنیٹ پہ نہ دیکھا، میں نے دیکھا ہے، لکھ کے بھیجے تو آدھے امام دی ماں 100 آگے لفظ لکھ دیتے ہیں، یہ امام صاحب کا نام لکھ کے وہ گالی دیتے ہیں، تو میں کہ نہیں سب جوڑ ہے، حرامی کو میں گلے نہ ایسا لعنت ہے میرے زندگی کو، یہ کون سا جوڑ ہے؟ میرے باپ کو مجھے 2 مس کال آنے میں تو میں ممبر سے کھڑو کیا تھا، میں کوئی مس کال نہ لے ہو تو امام صاحب کو گالیاں دے جائے تو اس پہ بندہ بات کرنے کو خوش ہوتا ہے۔ تو جوڑ کا معنی ہے اپنوں سے تعلق برقرار، اپنے ہم مذہب ہم مسلک، اس کو نماز کی دعوت دو، روزے کی دعوت دو، اسے اپنا ساتھ، وہ جتنا گناہ گار کیوں نہ ہو اس سے محبت کرو۔ گناہ گار عقیدے کا برا نہیں کہہ رہا، اس کے ساتھ بندہ گفتگو کرے۔ جوڑ کا یہ معنی نہیں ہے بھائی شیعہ تو منجمع ہوں تو ایسے یار ہوئے آج رضا خانیہ تو منجمع ہوں، خیر تو حضرت نانوتوی کو 100 درجے تک کافر آگ نہیں، تو میرا بھرا ہے، یہ جوڑ نہیں، یہ توڑ ہے۔ جوڑ یہ ہے کہ ہم مذہب ہم مسلک ہم مشرب ہم مزاج اکٹھے ہو جائیں، اسے جوڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 چیزیں میں نے، ایک حدیث کا معنی اور ایک جوڑ کا معنی آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اور آپ طالب علم میں بہت اچھی بات ہے، آپ جب مدرسے میں رہیں نا تو گفتگو اس طرز پہ کرو، اس طرز پہ سمجھو کہ آپ بات آگے سمجھانے والے ہو۔ یہ جو آپ سبق کا تکرار کرتے ہو نا، اس نیت سے کیا کرو کہ کل میں ممبر پہ بیٹھ کے سمجھاؤں گا، اس نیت سے کرو۔ اگر آپ نے اس نیت سے تکرار کیا تو آپ یقین مانے کل دائی بن سکتے ہو۔ تو چپ کر کے بیٹھ رہے ہو بھائی ہم لوگ سمجھ آ گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر ساتھی تکرار کرانے والا بنے، میں دوسرے کو مذہب کا تکرار کراؤں گا مسئلہ۔ اور یہ جو تمام دلائل میں بیان کر رہا ہوں یہ انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں، یہ جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں نا یہ اس پہ لکھا ہوا ہے سب کچھ، اس پہ تمام کے تمام دلائل لکھے ہوئے موجود ہیں۔ یہ جب دلیل کو آئے تو اس کو سمجھا کریں کہ کون سی دلیل آ رہی ہے، کیا مطلب آ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، کیا سمجھا رہی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک دن ہمارے جماعت کے ساتھی تھے، تو پتہ ہے وہ کیا ہے، ایک رافضی صحابہ کو بھونکنے والا مر گیا، وہ اس کے جنازے میں گیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں جوڑ کے لیے گیا ہوں۔ میں نے کہا آپ جس کتاب کو مانتے ہیں اس کا نام ہے فضائل اعمال، کہتے جی۔ میں نے کہا میرے نزدیک فضائل اعمال میرے ایمان کا حصہ ہے، ہم تو اسے اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہمارے اکابر کی کتابیں، آپ نے فضائل اعمال پہ عمل نہیں کیا۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے اپنوں کے جنازے میں جاؤ۔ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا لے آیا، وہ لے آیا۔ میں نے حکایات صحابہ کھولی، حضرت عمر فاروق پوچھتے تھے کہ اس جنازے میں حذیفہ آئے ہیں، پوچھتے تھے نہیں پوچھتے تھے؟ اگر حضرت حذیفہ اس جنازے میں جاتے تو حضرت عمر جاتے، اور حضرت حذیفہ نہ جاتے تو حضرت عمر۔ تو میں نے کہا فضائل اعمال کیا بتا رہی ہے، ہر کسی کے جنازے میں جاؤ۔ جوڑ پیدا کرنا ہے تو شیخ زکریا واقعہ کیوں لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو سمجھ آ گئی، کہتے بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اسی لیے بندہ کچھ سمجھے کہ یہ جو میں واقعہ پڑھ رہا ہوں، عقیدہ حیات النبی پہ ایک بار بات چلی، بندہ مماتی تھا، کہنے لگا میں تبلیغی جماعت کو۔ میں نے کہا تو تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، تو تبلیغ کے نام پہ دھبا ہے۔ میں نے کہا پتھری ہوئے تو تبلیغی ہوئے کی میں تھی سکتے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا فضائل اعمال مانتے ہو؟ کہتے جی۔ میں نے شیخ زکریا رحمہ اللہ کی فضائل اعمال اٹھا کے حضرت بلال کا واقعہ ہوگا، حضرت بلال کا واقعہ تو ساری سنگتوں کی میں پکا پیا ہوتا ہے، بجلی لگی وجہ والی تعلیم جاری رکھے۔ حضرت بلال کے واقعے میں ایک لفظ ہے کہ حضور پاک کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا بلال کیا ظلم ہے ہمارے پاس نہیں آتے۔ آگے کیا لفظ ہے؟ شیخ زکریا کا لفظ سنو، کہتے ہیں آنکھ کھلنے پہ مدینہ طیبہ گئے، آنکھ کھلنے پہ مدینہ طیبہ، وہی تیاری جو سوئے ہوئے تیاری ہو گئی تھی وہی ہے۔ تو میں نے کہا اس کا معنی ہے شیخ زکریا بتا رہے ہیں کہ حضور سلام صرف مدینہ طیبہ والی قبر سے سنتے ہیں، ہر جگہ سے سننا برابر ہوتا تو بلال ادھر سے بیٹھ کے پڑھ لیتے نا، وہاں حاضری کیوں دے رہے ہیں؟ تو میں نے کہا شیخ زکریا نہیں مان رہا عقیدہ حیات کو، جو تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ تو اسے سمجھ ہے یار بات تو ٹھیک ہے، بعض بندے خواہ مخواہ سے گھس کر طبیعت خراب کر دیتے ہیں معاملہ۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جماعت تبلیغ والے تو یہ کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ جماعت تبلیغ والے کہتے ہیں 3 تسبیح روز پڑھو، ان میں ایک تسبیح درود شریف کی ہے، ایک استغفار کی ہے، ایک تیسرے کلمے کی۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا تیسرا کلمہ 4 کلموں کا مجموعہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تمام کلمات کا مجموعہ ہے۔ اور استغفار اور درود شریف کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے جماعت والے نے تسبیحات کیوں رکھی ہیں؟
کہتے کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا عقیدہ حیات کو سمجھانے کے لیے۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا درود کا معنی ہے ادھر سے پڑھو فرشتے لے جائیں گے، ادھر سے پڑھو حضور خود سنیں گے۔ استغفار کا معنی یہ ہے ادھر سے بیٹھ کے معافی مانگو اپنی، اور نبی کی قبر پہ جا کے نبی سے عرض کرو یا رسول اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگ چکے ہیں، آپ کے پاس آئیں، آپ اللہ سے سفارش کریں، اللہ ہمیں بخش دے۔ استغفار کے بھی علماء دیوبند کے یہاں 2 طریقے ہیں، درود کے بھی 2 طریقے ہیں۔ جماعت والے تمہیں پڑھوا کے کہتے ہیں اپنا عقیدہ صحیح کرو، لیکن انہوں نے رکھا استغفار اس لیے، درود اس لیے، تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں چیز نہیں مانتے؟ تو اپنوں میں توڑ پیدا نہ کیا کریں، اپنوں میں جوڑ پیدا کریں۔ اور باقی جو میں نے گفتگو کی ہے دعا کریں اللہ پاک میں آپ اللہ کے حکم سے آپ کے ذہن میں اتار پایا ہوں، بس اس طرح کی گفتگو رکھو اور اپنا مذہب اور اپنا مسلک بیان کرنا سیکھو۔ استاد جی فرماتے ہیں بیان کے بعد آخر میں عوام سے وصول ہی لیا جائے، میں وہ وصول ہی لیتا ہوں کہ مجھے تو فخر ہے دیوبندی ہونے پہ، آپ کو فخر ہے فخر؟ تمام ساتھیوں بس یہ کھل کے اپنا آپ کہا کریں کہ ہم علماء دیوبند کے ساتھ منسلک ہمیں فخر، یا دین کے تمام شعبے دیوبند کے اندر موجود ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کروں نا، استاد جی فرماتے ہیں شیخ الہند سے اگر کسی نے یوں پوچھو ہوگا نا زبان تصور میں کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا ہوگا کہ آپ میری کتابیں کیا سمجھو گے، میرے شاگردوں کو دیکھو وہ خود کتابیں ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الہند کی کتاب الجہاد ہے، مولانا الیاس دہلوی شیخ الہند کی کتاب التبلیغ ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الہند کی کتاب التفسیر ہے، مولانا انور شاہ کشمیری شیخ الہند کی کتاب الحدیث ہے۔ یہ تو پورے شاگردوں کی لسٹ موجود ہے شیخ الہند کی، جو ایک ایک مسئلے پہ ایک ایک کتاب کی طرح عمل کرتے ہیں۔ دیوبند میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ خود کو دیوبندی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کے اصلی شعبوں کے ساتھ کہو گے نا آئندہ کھلے کھلے کہیں گے بابا ہم دیوبندی ہیں، ہمیں دیوبند کی وجہ سے چیز ملی ہے، ہم اپنے جیسے باپ بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ماں بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، قوم بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، عقیدہ مذہب بدلنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہو گیا، ہم اس کو کہیں گے چاہے کوئی کتنا بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آخر دعوانا